Assalamu alaikum. Welcome to Brilliant Faces with Dr. Sadia Surkhan. I'm Dr. Sadia, and today's very exciting guest is Naima Hassan, who is joining us all the way from Islamabad. Naima is a mental health professional who has been working with the United Nations for the last 16 years as a staff stress counselor in East Africa. As we all know, October 10th was World Mental Health Day. It is observed every year to raise awareness about mental health and to encourage efforts to promote mental health. Every year, a theme is selected to focus on. This year's theme is mental health in the workplace. Now, keeping that in mind, it is very pertinent that we speak with Naima Hassan about her workplace and the kind of stress UN workers experience when posted in various regions internationally. Assalamu alaikum, Naima. Welcome. Walaikum assalam. Thank you so very much. I'm very happy that you organized this podcast on a very special day and very special month, which is Mental Health Month and Mental Health Day. Mhm. October is very important to raise awareness because not only in the developing countries, but also in developed countries or overall globally, it is required to do more and more awareness with everyone. I take it as a class free and cross cutting phenomena. Right. Any field, any section, any department, or any type of work, you cannot separate mental health from that institute or department or organization or the group of people. Very true. Either this group is of youngsters, children, working, I don't call it housewife, but the homemakers, women who are not doing any formal job, but they are doing job 24/7 because they True. don't get the break. And Right. somehow in our cultures, they also don't get any type of incentive. Hmm. So I really appreciate that you organized and we are talking on this very, very, very essential and important topic, which is mental health awareness, and with the theme mental health and well-being at workplace. Thank you so very Absolutely. much. Thank you so much. And it's a pleasure having you on the show. आपका इतना इंटरेस्टिंग करियर है और इंटरनेशनल लेवल पर आपने इतना सर्विस दिया है एज अ पाकिस्तानी एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल सो स्पेशली आजकल के टाइम्स में व्हेन देयर आर wars going on, when there's a current war which is on everybody's mind. We're all hoping कि वो और ज़्यादा बढ़ेगी नहीं. But उसमें मैं देख रही हूँ कि as mental health professionals or also as UN workers who are posted to different regions which are sometimes dangerous, which are not safe. तो आपके क्या experiences हैं and how do you personally deal with the stress that you might feel when you are in the field? बड़ा सवाल जो है मल्टी लेयर्ड क्वेश्चन है ये। इसमें एक सवाल में बहुत सारे सवालात हैं। Right. मेरी जो जॉब है वो इंटरेस्टिंग के अलावा बहुत चैलेंजिंग भी है। Okay. अलबत्ता मैं कह सकती हूँ कि मेरा जो सारे का सारा प्रोफेशनल कैरियर है, मेरा इवन जिंदगी का जो सफर है वो बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बड़ा चैलेंजिंग भी है। लेकिन मैंने उसे बहुत एंजॉय किया। मेरे करियर का आगाज जो था वो तो लेक्चरर के तौर पे हुआ था। ठीक। आई वाज टीचिंग टू ग्रेड स्टूडेंट्स। वो ग्रेड स्टूडेंट्स को आपको मालूम है कि कॉलेजेस में, हमारे कॉलेजेस में मैक्सिमम अगर हम टाइम स्पेंड करते हैं 2 क्लासेस, विच इज नॉट मोर देन आप कह लें 2 आवर्स, और बाकी इन केस कोई प्रैक्टिकल है या स्टूडेंट्स को कोई एक्स्ट्रा कोचिंग चाहिए होती है तो वो ज़रूर 1-1.5 घंटा कॉलेज में एक्स्ट्रा स्पेंड करती थी।
اور وہ بھی میری اپنی ذاتی لرننگ تھی. آئی گاٹ ویری گڈ ایڈوائس فرام مائی فادر کہ آپ کا پہلے جانا اور تھوڑی دیر بیٹھنا تاکہ اسٹوڈنٹس اور آپ کے درمیان میں ایک ایک فارمیلٹی ان دا سینس آف فیئر نہ رہے ہوں اینڈ دے فیل کمفرٹیبل ٹو ٹاک ود یو. ہوں اینڈ دس از آئی فاؤنڈ ان مائی یونیورسٹی ٹیچرس کی جو گائیڈنس تھی, ٹیچرس کا جو اچھا پڑھانا تھا, فردر کلیئرٹی تھی, وہ میرے لیے موجود تھی. سو آئی ریپیٹڈ, میں نے اس کو ریپلیکیٹ کیا کہ اگر مائی ٹیچرز ور اویلیبل فار می آفٹر دا calculated hours of a رائٹ. class, then I should also replicate it. I should bring it in my practice. تو یہ ٹھیک. میں نے کیا. لیکن اس کے باوجود I felt some thirst. رہتی تھی ایک کہ what next؟ ابھی تو وقت ہے میرے پاس اور میں بس گھر چلی جاتی ہوں. گھر جا کے ان دنوں میں تو آپ کو معلوم ہے لیٹ 80s میں ہمارے پاس یہ نہ انٹرنیٹ ہوتا تھا نہ ہی رائٹ. بالکل کچھ میں بھی یہ نہیں نہیں تھا. کہوں گی کہ یہ بہت اچھا ہے یا بہت برا ہے, لیکن فیس بک ہے, انسٹاگرام ہے, یہ سارے لوازمات نہیں تھے. تو تب میں نے ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ ایک تو ریسرچ کرنا شروع کر دی تھی ڈفرینٹ ٹاپکس پہ. 1 2 میں پریکٹس کرتی تھی پرائیویٹ کلینک میں. جیسے 2-3 کلینک اور آرگنائزیشن آپ کہہ لیں. ایک تھی نئی روشنی جو کہ HIV ایڈس پیشنٹس کے ساتھ کام کرتی تھی. اچھا. تو ان کے کیئر گیورس کو سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ پرووائڈ کرنا. یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ میری اسپیشلائزیشن کاؤنسلنگ میں ہے. تو وہ میں کرتی تھی. پھر اس کے علاوہ ڈرگ ایڈکٹس کے ساتھ بھی میں نے شروع کیا, لیکن شاید میرا ٹیمپرامنٹ نہیں تھا یا میں اس کو صحیح طرح سے نہیں کر پائی. لیکن 2-3 آپ کہہ لو کہ ٹاپکس پہ میں نے سیکھنے کی کوشش کی اور میں نے سپورٹ پرووائڈ کرنے کی کوشش ٹھیک کی. ہے. جب آپ نے اپنا ماسٹرز کر لیا اس کے بعد آپ نے پڑھانا شروع کیا جی ہاں, اس یہ ٹائم پہ لیٹ پھر؟ 80s کی بات میں آپ کو ٹھیک بتا ہے. رہی ہوں. تو یہ جو ٹھیک ہے, آرگنائزیشنز تھیں اس ٹائم پہ جیسے HIV جی ایڈس کے پیشنٹس کے ساتھ جو ڈیل کر رہی ہاں تھیں, جی یہ ابھی بھی ہاں ایگزسٹ جی. کرتی ہیں پاکستان میں یا اس ٹائم پہ تھیں بس؟ نہیں, اس ٹائم پہ بھی یہ کام کر رہی تھی, اب بھی کام, کر البتہ رہی اب ہیں. تو ٹھیک. اب بالکل کر رہی ہیں. ہوں اور انہوں نے اس کام میں اچھی خاصی ایڈوانسمنٹ لے آئے ہیں. وہ اچھا. اچھی خاصی ایڈوانسمنٹ ہو گئی ہے. ہوں HIV ایڈس آپ کو پتا ہے کہ یہ کتنا بڑا سٹگما رہا ہے اور ابھی بھی ہے. بالکل. اسی طرح سے ڈرگ ایڈکشن کے بارے میں کہ بجائے اس کے کہ آپ اس کلائنٹ کہہ لو, آپ اس افیکٹی کو کہہ لو, فردر سپورٹ دینے کی بجائے آپ اس کو ڈسکریج کرتے رہتے ہیں, اسٹگمیٹائز کرتے رہتے ہیں. اور یہ اسٹگما نہ صرف اس انڈیویجول کے لیے ہوتا ہے بلکہ ان کی ساری فیملی کے لیے بھی ہوتا بالکل تھا دیٹس اور ٹرو. ہوتا ہے. تو وہاں پہ 2-3 حوالے سے میرا کام, اور میں یہ بھی آپ کو بات بتا دوں کہ یہ میرا سارا کام والنٹیئر ہے. جو آپ کا ایکسپیرینس تھا ورکنگ ود HIV ایڈس پیشنٹس, اگر if you mention an STD تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں what it stands for, they don't understand, they're very simplistic and you جی know. جی ہاں, جی تو جی. آپ کا کیا جیسے ایکسپیرینس میں تھا؟ آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ میرا بالکل ارلی سٹیج کا کام تھا. اور میرے لیے بھی جب STD کہا گیا, اور آپ کو پتا ہے تب تو گوگل بھی نہیں ہوتا تھا نا کہ جلدی سے ڈال کے پتہ کر لیں. وہ سب سیکھنا ہوتا تھا, پوچھنا ہوتا تھا, یاد رکھنا ہوتا تھا. سو سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز کے بارے میں, HIV کے بارے میں, ایڈس کے بارے میں پڑھا. کتابیں تھیں, کچھ اخبارات تھے, کچھ اخبارات نہیں رسالے تھے, کچھ لائبریری میں آرکائیوز ہوتے ہیں اس کو کنسلٹ کیا. جو سب سے بڑی بات آج بھی ہے ہمارے معاشرے میں, ہمارے ملک میں, وہ ہے اسٹگما, رائٹ. اور یہ بالکل. سمجھا جاتا ہے کہ یہ ٹرانسمیشن اس حوالے سے بھی ہو سکتی ہے کہ اس
مریض نے آپ کو ٹچ کر لیا ہے، آپ اس کے پاس بیٹھ گئے ہیں اور آپ کو بھی وہ مرض لاحق ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اب اس میں پنجاب گورنمنٹ تب کی بات میں کر رہی ہوں، آج بھی کر رہی ہوگی، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے، اور انہوں نے بہت سارے ہاسپٹلس میں فری سروسز رکھی ہوئی ہیں۔ That's great. بہت سارا مٹیریل بھی انہوں نے جس کو آسان زبان تو وہ پرووائڈ کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی جو بہت زیادہ ضروری کام ہے وہ ہے تھرو ورڈ آف ماؤتھ۔ تیسرا جو میرا آپ ٹاپک کہہ لیں یا ایشو کہہ لیں وچ از ویری ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ، وہ ہے فیملی وائلنس، ڈومیسٹک وائلنس، سیکشل ابیوز اینڈ پرٹیکولرلی جینڈر بیسڈ وائلنس۔ اس میں نے آلموسٹ کوئی 7-8 ایئرس فری سروسز، لاہور کے 2 شیلٹر ہوم تھے، ایک تو بہت نامی گرامی ہے دستک شیلٹر ہوم، which is rather the part of firstly with Asma Jahangir and Hina Jilani. Both sisters were running it, and Hina Jilani is still running it. Which is providing very good support to the women who leave their homes due to multiple reasons. Right. تو وہ شیلٹر ہوم میں آ جاتی تھی which is called as half way home، اور وہاں پر پھر ان کی کاؤنسلنگ سروسز اور بہت ساری ایکٹیویٹیز، تو جو سروسز میں نے پرووائڈ کی دیٹ واز پیورلی سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ، جو کہ ان کے فیئرس کو، انسیکیورٹیز کو، اور بہت سارے ایشوز کو کہ واٹ از نیکسٹ ٹو ڈو، تو برنگنگ دیم بیک ٹو لائف، اور ان میں وہ کانفیڈینس بلڈ کرنا، کریٹ کرنا، اور یہ بتانا کہ بینگ انڈیویجول اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات کے اندر بے شمار اوصاف رکھے ہیں، یو ہیو ملٹیپل ٹریٹس، کوالٹیز، کریکٹرسٹکس، سو دس از دا پلیس ویئر یو کین سٹ پیسفلی and think and explore what you can do next. Right. It's not all about shadi, bache. It's more about your life. But Naima, in this country, it is all about shadi. The media is saying the same thing. You know, everything is just about shadi. Parents bhi to yahi sikha rahe hain ghar pe. Paida hote hi, you know, girls have to start thinking about getting married. بالکل بالکل، یہ بڑا کمپلیکس فینومینا ہے جو کہ ہماری فیملیز میں، ہماری کمیونٹی میں، ہماری سوسائٹی میں بڑا ڈیپ روٹڈ ہے۔ بالکل، لیکن اس کے باوجود دیر از ادر سائڈ آف دا کوئن، جو کہ برائٹ سائڈ ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری فیملیز ہیں، بہت سارے پیرنٹس ہیں جو کہ I don't say 100%, I don't say 80%, but I have seen کہ at least from 50 to 60% now girls, they are into every field of life. They are getting higher education and they are doing the job. So change تو ویسے بھی ایک بہت سلو پروسیس ہے، اور یہ والا چینج تو جہاں پر یہ سوچ آ جائے کہ نہیں شادی ہو جائے گی تو تمام مسئلے حل ہو جائیں گے، شادی ہو جائے گی تو لائف کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا، یہ دونوں غلط کانسیپٹ ہیں۔ شادی، گھر، بچے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ادروائز آپ بڑی آسانی سے اپنے ٹائم کو ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، جاب کے لیے، پڑھائی کے لیے، ہنر سیکھنے کے لیے، اسکل ٹریننگ کے لیے، فار اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ یو کین ڈو، یو کین مینج۔ مینس کہ آپ پہ وہ پریشر تھا آف گیٹنگ میرڈ جو کہ ہر کسی پہ ہوتا ہے یہاں پہ؟ اس میں بھی میں سمجھتی ہوں کہ آئی واز ویری فارچونیٹ۔ ایک ٹائم آیا تھا جب پریشر آیا تھا، تو اس کو وہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ٹائم تھا، لیکن پھر وہ گزر گیا، شکر ہے۔ اچھا نائمہ، آئی ہیو اے کوسچن فار یو بیکاز سنس یو مینشنڈ یہ جو ڈومیسٹک وائلنس کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے، آئی ریمبر دیر ور ملٹیپل ایشوز۔ ایک تو بہت زیادہ کیس بھی ان کا ہوا تھا، میڈیا میں بہت زیادہ آیا تھا اباؤٹ دس وومن ہو آئی تھنک گاٹ مرڈرڈ ڈیورنگ دس ہول پروسیس۔ تو جس طرح کے کیسز جن کے ساتھ آپ ڈیل کر رہی تھیں ان کے بارے میں کچھ شیئر کریں کہ
کس قسم کے طبقوں سے یہ عورتوں کا تعلق تھا؟ were they all coming from a certain type of financial background یا financial status ان کا upper class میں سے بھی تھا؟ were they all over the spectrum؟ ہر قسم کی عورتوں It کو was domestic class abuse. cutting phenomenon. It is existing in each and every class. Right. وہ اپر کلاس ہے، اپر مڈل کلاس ہے. یہ جو ڈومیسٹک وائلنس کا یا وائلنس اگینسٹ ویمن یا جینڈر بیسڈ وائلنس ہے، اٹ از ایگزسٹنگ ان ایوری کلاس. اس کے لیے آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ یہ جو مڈل کلاس ہے، یہ جو لوور مڈل کلاس ہے، اس میں ڈومیسٹک وائلنس زیادہ. اور اس میں ایج بھی ڈیفائنڈ نہیں تھا. اچھا ٹھیک. ہاں، ینگ لڑکیوں سے لے کے رادر بچیوں سے لے کے اولڈ ایج خواتین تک وہ شیلٹر لینے کے لیے آتی تھی. جو آپ پرانی بات کر رہی ہیں، مجھے اب چونکہ ٹائم زیادہ گزر چکا ہے لیکن پھر بھی کچھ یاد ہے. جب فورسڈ میرجز ہوتی ہیں نا with great contradiction. For example, اگر کوئی بچی 14 سال کی، 15 سال کی ہے، ایون 18-20 سال کی بھی ہے، اور اس کی شادی 60 پلس سے 70 پلس سے ہو جاتی ہے، تو یہ ایک نہ صرف بہت بڑا جرم ہے. انڈر 18 تو ایک جرم ہے نا، کہ آپ کسی بچی جو کہ صحیح بلوغت تک نہیں پہنچی، جسے سمجھ نہیں آئی کہ زندگی میں ابھی ڈیل کیسے کرنا ہے. فار ایگزامپل 12 سال سے آنورڈز 16 سال تک کی عمر کی بچی کی شادی کر دی جائے، تو نہ تو وہ جسمانی طور پر اس کام کے لیے تیار ہوتی ہے اور نہ ذہنی طور پر. اور اگر اس کے ساتھ ساتھ اسے تشدد کا سامنا بھی ہو، وہ زبانی ہے، وہ جذباتی ہے، وہ معاشی ہے، وہ فزیکل ہے، وہ کسی بھی حوالے سے ہے، مینٹل ٹارچر ہے. سادہ سی بات میں یہ کہوں گی یا کروں گی کہ جب بھی کسی جاندار کی آکسیجن بند ہو جائے نا، تو وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ میں باہر آؤں اور سانس لوں. ہمارا ٹاپک بہت ہٹ جائے گا، لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ بہت ریلیٹڈ ہے، انٹر ریلیٹڈ. ایبسلیوٹلی. تو ہاں، ہماری نہیں وہ ہٹے گا نہیں. آپ بتائیں. بچیاں، لڑکیاں، خواتین جو گھر چھوڑ کے آتی ہیں، ان کی آکسیجن بند ہو جاتی. اور پھر ہمارے اپنے جو لوگ ہیں، ہم الفاظ کا استعمال انتہائی غلط کرتے ہیں. گھر سے بھاگ آئی، یہ لفظ مناسب نہیں ہے. وہ ایسی جگہ کو چھوڑ کے آئی ہے جہاں پہ اس کی آکسیجن بند ہو رہی تھی، اور اس کا پورا حق ہے کہ وہ زندہ رہے، اور کسی کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ اس پر کسی حوالے سے کسی قسم کا تشدد روا رکھے. ایبسلیوٹلی. تو اس کے لیے پھر جب وہ آتی تھیں، انہیں ٹائم چاہیے ہوتا تھا، سوچنا ہے انہوں نے. اور ان میں سے کچھ کے پیرنٹس آتے، منا کے لے جاتے، بہلا پھسلا کے، رونا دھونا، وہ جو ٹپیکل ہے، میری چادر تمہارے پیروں میں ہے، میری پگڑی تمہارے، وہ غیرت کا سوال، تو چلو. اور پھر لے جا کے انفارچونیٹلی پھر ان کی زندگی بڑے خطرے میں آ جاتی تھی اور آ جاتی ہے. ابھی بھی ہمارے سامنے رپورٹڈ، ان رپورٹڈ اور اخبارات میں ایسے کیسز آتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، دل بہت دکھی ہوتا ہے. ابھی تو خیر لا اس پہ بن رہا ہے، اور آج ہی شاید میں پڑھ رہی تھی جس میں لکھا گیا ہے کہ گھریلو تشدد کے حوالے سے جو مجرم ہے اس کی بیل نہیں ہوگی، which is very encouraging. Well, let's hope it's اسی طرح implemented سے because laws have to be implemented. And I think that's one of the بالکل issues in بالکل Pakistan, right? بالکل بالکل بالکل. کچھ ادارے بڑے آرگنائز طریقے سے اس پہ کام کرتے ہیں، کام کر رہے ہیں. انہوں نے لاس بنائے، انہوں نے اسمبلی میں بل پاس کروائے ورک پلیس ہراسمنٹ کے بارے میں، سیکچول ہراسمنٹ کے بارے میں، اور خواتین پر کیے جانے تشدد کے بارے میں. وہ انہوں نے لا پاس کرایا. لیکن جیسے آپ نے کہا ہے کہ جب تک اس کی ٹرو امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی، ہم خواتین اپنے آپ کو محفوظ تصور نہیں کر سکتے. ہم سے مراد تمام خواتین ہیں. Right. I mean, domestic violence تو issue worldwide ہے نا. Women suffer everywhere.
تو ہمارے جی ملک بالکل. میں سفرنگ بہت ہی زیادہ ہے بیکاز وہ پھر کنفیوژن آ جاتی ہے تو وہ پھر اس سے بھی فیتھ, پرابلم ہو ریلیجن جاتی ہے. اینڈ دا پیٹریارکی ہاں کہ مرد بس کو حق حاصل ہے, بالکل یہ سب سے بڑا غلط تصور ہے نا. بالکل. اور اس کو یہ خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہے کہ سارے مرد برے ہیں, بالکل نہیں, ہوں لیکن زیادہ تر خواتین اس رویے کا شکار ہوتی ہیں. نعمہ آپ کے اپنے پیرنٹس کا بتائیں. آئی نو دیٹ یو مینشن دیٹ یو ہیڈ ماشاء اللہ ویری گڈ پیرنٹس جو آپ کے ساتھ بہت لبرل تھے اور بہت انہوں نے آپ کو اچھی طرح ریز کیا, فریڈم دی. So tell us a little bit about your childhood and growing up and your parents. انہوں نے آپ کو کیسے ریز کیا ایز اے فیمیل, ایز اے ڈاٹر؟ جو مجھے یاد پڑتا ہے, ہوں ابھی تو دونوں وفات پا چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے اور آمین اعلیٰ رتبے عطا فرمائے, آمین ثم آمین. آمین. میں اگر ریفلیکٹ بیک کروں ہوں تو مجھے بہت بہت انکریجنگ پیرنٹس نظر آتے ہیں دونوں. فار ایگزامپل میرے میٹرک میں بڑے اچھے مارکس آئے تھے, تو ہوں جیسے سب پیرنٹس کا ہوتا ہے ہماری بیٹی یا بیٹا ڈاکٹر بنے, تو میں نے ان سے کہا تھا مجھے لیب میں بو آتی ہے, ٹھیک. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جو تم سلیکٹ کرو اپنے لیے. ہوں تو وہ یہ ایک ڈسیزن میکنگ کی جہاں پہ اجازت ہونا, ہوں خاص طور پر بیٹیوں کو, ہوں میں تو دونوں کے لیے کہتی ہوں لیکن خاص طور پہ بیٹیوں کو, وہاں پہ معاشرہ درست ہوتا ہے. بالکل. میری بہت پیاری یادیں ہیں اپنے پیرنٹس کے حوالے سے, دو ہوں تین کا میں ذکر ضرور کروں گی. ایک یہ ہمارے لیے ایک بڑی انٹرٹینمنٹ ہوتی تھی کہ ہم پیرنٹس کے ساتھ فیروز سنس جاتے تھے, ہوں اور انہوں نے اپنی پسند کی کتاب سلیکٹ کرنی ہے, اور ہمیں شروع میں بچوں کی کتابیں, پھر آہستہ آہستہ دوسری کتب کی طرف لایا گیا ٹھیک. کہ اچھا اب شاعری کی کوئی کتاب دیکھو, ہوں اچھا اب کوئی ناول دیکھو, کوئی فکشن دیکھو, کوئی اچھے رائٹر کی کتاب دیکھو. تو میرے پیرنٹس دونوں کا یہ ایک بہت بڑا شغف رہا ہے, ہوں ریڈنگ بہت پرٹیکولر رہے ہیں. تو وہ شوق میں نے بھی, میرے دوسرے بہن بھائیوں نے بھی اڈاپٹ کیا. سیکنڈ چیز جو میں نے ان سے سیکھی, ہر آنے والے موسم میں ہوں امی ہمیں لے کے جایا کرتی تھیں کہ چلو, لاہور میں تھی میاں جی کی نرسری قذافی اسٹیڈیم میں, رائٹ. کہ پودے سلیکٹ کرو. ہوں ٹھیک. تیسری چیز کہ میرے پیرنٹس نے, خاص طور پر میرے فادر نے, ہمیں ساتھ لے کے جانا ہے, لارنس گارڈن جانا ہے, ہوں لمبی واک کرانی ہے, فلم دکھانے بھی لے کے جاتے تھے, ہوں کہ رائٹ. بجائے اس کے کہ آپ چھپ کے جاؤ, چلو ہم چلتے ہیں فلم دیکھنے. اکٹھے سب, رائٹ. اکٹھے ہاں ہاں اکٹھے. بالکل بالکل. اس میں میرے ہوں فادر زیادہ جاتے تھے ہمارے ساتھ, ہوں امی کا کچھ اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا. تو اچھا. بٹ امی نے کبھی اتنا اسٹرانگلی کرٹیسائز نہیں کیا تھا کہ ہوں کیوں بیٹیوں کو لے کے جاتے ہیں فلم دکھانے. ہوں تو یہ دو تین چیزیں ہیں جس سے میں کہہ سکتی ہوں کہ میری گروتھ بڑی ایک ہیلدی اور پازیٹیولی پیرنٹس کے ہاتھوں ہوئی. lovely memories and you must have so many. جی اچھا آپ لاہور میں born and bred in لاہور, جی, I'm born right? brought up in لاہور, studied in لاہور. بالکل بالکل. اچھا وہ والا گھر لاہور کا, میرے بہن بھائی رہتے ہیں, ابھی اچھا. بھی میں جاتی ہوں. ہوں جی ہاں, جی ہوں بالکل بالکل. اور دوست میرے بہت پیارے ہیں لاہور میں. لاہور میں, کیونکہ آپ تو ساری لائف تو آپ نے ادھر ہی گزاری ہے, رائٹ. تو جی جی, اسکولنگ کہاں ہوئی آپ کی؟ میری اسکولنگ لاہور میں ہوئی, لیڈی میکلگن میں, اور پھر اچھا. اس کے بعد لاہور کالج, پھر پنجاب یونیورسٹی, پھر باہر پڑھنے کے لیے چلی گئی. میرا فوکس سارے کا سارا ہوں سائیکالوجی, کاؤنسلنگ سائیکالوجی شروع سے ہوں رہا. ٹھیک. اور اس میں بھی ایک چھوٹی سی میموری ہے میرے ہوں فادر کے بڑے, I was school going, میرا خیال ہے کہ I was in class 3 or 4. ہوں تو میرے فادر کے دوست تھے پروفیسر سید کرامت حسین جعفر. ہی واز سائیکالوجسٹ اینڈ فلاسفر. ہوں لیکن اس زمانے میں وہ, جو میری یادیں ہیں کہ وہ پاپا کے دوست تھے, ہوں اور انہوں نے ایک کام کرنا کہ ہی واز اے رائٹر, ہوں سائیکالوجی کی کتابیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں, فلاسفی کی کتابیں. وہ انسینٹیو دیتے تھے, 1 روپیہ دوں گا, یہ مجھے پڑھ کے سناؤ. ان کی جو پروف ریڈنگ تھی نا, لالچ تو 1 روپے کا ہوتا تھا
یا 2 روپے کا ہوتا تھا، لیکن پڑھ کے سنانا. دیٹ مینس کہ کرامت حسین کی بک میں آپ کا بھی ہاتھ ہے جو سب کے سلیبس میں نہیں لگتی میرا تھی. تو میں نے پروف ریڈنگ ضرور کی. ہوں میں چند صفحے دیتے تھے، چل کڑی یہ پڑھ کے سنا. اور آنےسٹلی اس ٹائم پہ وہ جو ہوتے تھے نا 2 روپے، ہاں. اس کی لالچ زیادہ ہوتی تھی، سائیکالوجی کی لالچ نہیں ہوتی تھی، نہ پڑھنے کی لالچ ہوتی. لیکن لیٹر ایک جیسے وہ سب چیزیں دماغ میں بیٹھ گئیں. اور جب کالج میں انٹر ہوئی تو میں نے سائیکالوجی سلیکٹ کی. مجھے آج بھی یاد ہے میرے بڑے بھائی نے کہا یہ تو ایک لگژری ٹائپ کا سبجیکٹ ہے، اس کی پریکٹیکلٹی کیا ہوگی. تو مائی فادر سیڈ نو، اٹس ہر اون چوائس، اٹس ہر اون سلیکشن، لیٹ ہر اسٹڈی. ہم نے نہیں امپوز کرنا. میں صرف آپ کو بتا رہی ہوں کہ انہوں نے ایک اسپیس پرووائڈ کی کہ فیصلہ کرو، خود ڈسکس ڈیسائیڈ کرو، کرو. اور پھر دیکھو کہ اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں. دیٹ واز ویری ایوالوڈ. اچھا آپ کے فادر جو تھے ان کا کیا فیلڈ تھا؟ میرے فادر ایجوکیشنسٹ ہی تھے، اچھا. انگلش لٹریچر. اور جو آپ کے اور سبلنگس تھے، بہن بھائی اور امی، ان کے کیا بہن بھائی انٹرسٹ تھے؟ سب سے بڑی باجی تو آئی واز ویری ینگ، آئی تھنک وہی بات کہ کلاس 3 میں تھی، ان کی شادی ہو گئی. اچھا ٹھیک. اب خاصا ایج ڈفرنس ہے بڑے بھائی بہن بھائیوں کے ساتھ. اچھا. سب سے بڑے بھائی نے اکاؤنٹنسی پڑھی، پھر دوسرے بھائی جو ہیں وہ اسٹیٹ میں سیٹلڈ ہیں، وہ پیٹرولیم انجینئر ہوئے. تھرڈ والوں نے جو تھے انفارچونیٹلی ہی پاسڈ اوے ارلیئر. Oh, I'm so sorry. وہ جی بہت ینگ ایج میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. انہوں نے بھی اکاؤنٹنسی پڑھی تھی. فورتھ جو ہیں وہ انہوں نے پی ایچ ڈی پوسٹ ڈاک کر رکھا ہے انٹرنیشنل اسٹریٹجک اسٹڈیز میں. وہ پشاور Wonderful. یونیورسٹی پڑھاتے تھے، ابھی ریٹائر ہوئے. اچھا. سب سے چھوٹے جو ہیں انہوں نے بھی انجینئرنگ کی تھی، الیکٹریکل انجینئرنگ کی تھی، لیکن وہ اپنی فیلڈ کی بجائے زیادہ کچھ بزنس میں ہی رہے. ٹھیک. اور آپ سب سے چھوٹی ہیں؟ ایک بھائی چھوٹا ہے ٹھیک. جس نے کبھی نہیں مانا کہ وہ چھوٹا ہے. سبلنگس. صحیح ہے. ہاں سبلنگس. ہاں. لیکن میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ میری اٹیچمنٹ اور میرا ٹائم زیادہ تر میرے نیفیوز اور نیس کے ساتھ گزرا. اچھا. ہاں بہت ٹائم میرا، میں نے جیسے بتایا کہ بڑے جو 4 بہن بھائی ہیں، 4 ان کا میرا ایج ڈفرینس بہت زیادہ ہے. سو میری جو دوستی ہوئی وہ زیادہ تر میرے نیفیوز کے ساتھ، نیس کے ساتھ، اور میری بھابھیوں کے ساتھ. لولی. they are actually my siblings. اور سائیکالوجی میں دیٹ مینس کہ آپ کا پھر انٹرسٹ خود ہی تھا نا، رائٹ؟ سم پیپل آئی تھنک جس طرح آرٹسٹ نہیں ہوتے ان بورن، اس طرح سم پیپل آر ریئلی انٹرسٹیڈ ان پیپل اینڈ ان مینٹل ہیلتھ اینڈ ہیلپنگ ادرس. تو وہ موسٹلی میں نے نوٹس کیا ہے کہ انٹرسٹ کی وجہ سے جاتے ہیں ان سائیکالوجی. میری جو میں نے آپ کو بتایا کہ کہیں انکانشیس میں وہ سائیکالوجی پڑی ہوئی تھی، جو کہ پروف ریڈنگ کی صورت میں جمع ہو گئی تھی میرے انکانشیس مائنڈ میں، یا اور وہ نکل کے پھر سب کانشیس میں بھی آ گئی. دوسرا آئی تھنک کہ بینگ انٹو اے بگ فیملی، لارج فیملی، جہاں 8 بہن بھائی ہیں، وہاں پر آپ بڑی ویریشن سے گزرتے ہیں نا. بالکل. آپ کو بہت سارے بیہیویئر سامنے نظر آتے ہیں، بہت سارے ایٹیٹیوڈنل پرابلمس نظر آتے ہیں. اور آئی ڈونٹ سے کہ آئی واز ویری انٹرسٹڈ ان پیپل، نہیں، لیکن ایک وہ جو گھر کے اندر، اس میں اگر کزنس کو بھی انکلوڈ کر دیا جائے تو اٹ واز انٹرسٹنگ ٹو نو، ٹو انڈرسٹینڈ اباؤٹ ہیومن بیہیویئرز، ہیومن بینگز ایٹیٹیوڈ اینڈ ڈفرنٹ پرسنالٹیز. سو اس چیز نے بھی شاید میرے ڈیسیژن کو اور اسٹرینتھن کیا. اینڈ دین آئی فاؤنڈ اٹ ویری انٹرسٹنگ ان دا سینس آف کنٹریبیوٹنگ ٹورڈس پیپل. اور پھر دستک میں جو میں نے کام کیا، دستک کے بعد میں نے 2-3 نیشنل لیول کی اور انٹرنیشنل لیول کی آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کیا. جیسے میں نے بہت کم کیا شرکت گاہ میں، اور کچھ مہینے میں نے اثر ASR کے ساتھ کام کیا.
پھر میرا MDM ماڈیسن ڈیو مونڈے فرینچ آرگنائزیشن کے ساتھ بڑا شاندار پروجیکٹ تھا، جس میں وہ پنجاب بیس شیلٹر ہومز میں خواتین کو سائیکو سوشل سپورٹ پرووائڈ کر رہے تھے. وہ ایک پہلے پائلٹ پروجیکٹ تھا، پائلٹ پروجیکٹ آگے بڑھ کے ایک لمبے پروجیکٹ پہ چلا، اور اس میں میری ڈے 1 سے انوالومنٹ تھی. ایک اور کام جو میرے بہت دل کے قریب ہے، وہ ارتھ کوئک جب ہوا 2005 کا اکتوبر 8، اس میں بہت بہت سروسز پرووائڈ کی. پہلے تو اپنے اون پہ I left لاہور and came to اسلام آباد. یہاں پہ ہم پہلے فری کاؤنسلنگ سروسز اسلام آباد، مانسیرا، ایبٹ آباد تک رکھا، اور پھر وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ سلسلہ بنتا چلا جاتا ہے. پھر 2-3 آرگنائزیشنز تھیں، ایک فرینچ آرگنائزیشن تھی، ایک چیک ریپبلک آرگنائزیشن تھی، ایک جرمن آرگنائزیشن تھی، ایک تھی ایکشن کنٹر لا فیم، ایک پیپل ان نیڈ، ایک ایکشن اگینسٹ ہنگر. پھر انہوں نے فارملی میرے ساتھ کانٹریکٹ کیا اور ہم نے ارتھ فیکٹریز کو سائیکو سوشل سپورٹ اور کاؤنسلنگ سپورٹ پرووائڈ کی. آئی واز ڈائریکٹر آف دیٹ پروگرام. اور اسی دوران میں تو نہیں، 2008 میں آئی واز کنسلٹنٹ، اینڈ دین 2009 سے آنورڈس میں باقاعدہ یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ اٹیچ ہو گئی. I am regular staff till date with them. And you're currently serving in East Africa, right? جی کرنٹلی آئی ایم سرونگ ان ایسٹ افریقہ کے 2 کنٹریز ہیں، جس میں ایک صومالیہ ہے اور دوسرا نیروبی کینیا ہے. زیادہ تر وقت میرا صومالیہ میں ہوتا ہے کیونکہ یہ ہارڈ شپ ایریا ہے، سول وار وہاں پر ہے، وار زون ایریا ہے، بہت کام کی ضرورت ہے، اور آہستہ آہستہ وہ لوگ بھی امپروو ہو رہے ہیں. ٹھیک. اچھا، so if you can share a bit about your work in Somalia, in East Africa, کہ وہاں آپ کیا کرتی ہیں، کس کو کاؤنسل کرتی ہیں، and we will come back to the question I asked originally کہ آپ خود کس طرح اسٹریس کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں. But ہاں let's بالکل، بڑا ٹھیک ضروری ہے یہ والا سوال. ہاں جی، رائٹ جی. میرا جو ٹائٹل ہے، ورک ٹائٹل ہے، وہ ہے اسٹریس کاؤنسلر، اسٹاف اسٹریس کاؤنسلر. اینڈ مینلی جو میری کاؤنسلنگ سروسز ہیں وہ UN اسٹاف اینڈ ڈپینڈنٹس کے لیے، ان کی فیملیز کے لیے. انفارچونیٹلی وی ڈونٹ ڈیل ود دی پبلک. صومالی جو پاپولیشن عام لوگ ہیں کمیونٹی میں، ہم لوگ سروسز نہیں دے رہے، لیکن WHO اینڈ IOM 1-2 ہیں جو کہ ڈائریکٹلی ان کے کچھ پروجیکٹس چل رہے ہیں جو کہ لوگوں میں مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کے سلسلے میں سروسز دیتے ہیں. میرا 100% کام UN اسٹاف اینڈ دیئر امیڈیٹ فیملی ممبرس کے ساتھ ہے. اچھا، میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ نان فیملی ڈیوٹی اسٹیشن ہے صومالیہ. ہارڈ شپ ایریا ہے، نان فیملی ڈیوٹی اسٹیشن ہے، اور آپ تصور کر سکتی ہیں، یو کین امیجن کہ when people are living and working away from their families, they have lot of issues and problems. Right. It's about their personal issues, family related issues, relationship issues, work related issues. بہت سارے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے they are into stress, anxiety, tension. اور اگر some of them are with the history of mental illness تو پھر ان کو باقاعدہ تھراپسٹ کے پاس یا سائیکیٹرسٹ کے پاس ریفر کیا جاتا ہے. پھر وہاں پر بہت سارے پروگرام ہیں ان کے لیے. اٹس ناٹ اونلی اینڈ اونلی اباؤٹ مینٹل ہیلتھ اینڈ ویل بینگ. جب ہم مینٹل ہیلتھ اینڈ ویل بینگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری اور چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں، جیسے ان کی فزیکل فٹنس، فزیکل ہیلتھ اینڈ ویل بینگ، جیسے ریکریشن ہے، گیٹ ٹوگیدرز ہیں، میوزک ہے، آرٹ ہے، ڈانس ہے. تو بہت ساری چیزیں پرووائڈ کی جاتی ہیں. بٹ اگین کہ جب ایشوز آتے ہیں کسی کے ساتھ بھی تو وی نیڈ ٹائم. اگر وہ ہم سے نہیں ہو رہا تو دین وی ہیو ٹو لک فار دا پروفیشنل سپورٹ.
Hmm. تو وہاں پر پروفیشنل سپورٹ کے لیے ہم کاؤنسلرس موجود ہیں. Hmm. We conduct many trainings. Hmm. Then we develop many um, documents for the awareness of mental health and well-being. Hmm. So Hmm. it is sent to all staff. So they read it. It's a short and crisp. Hmm. So they can spend maximum 3 minutes, and it is easy to understand for them. So بہت ساری ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں. ٹھیک. اینڈ دین اکتوبر میں فوکس کیا جاتا ہے. آپ ہیں وہاں پہ، آپ کے علاوہ اور کتنے ہیں کاؤنسلرز فار دا اسٹاف؟ میرے علاوہ ہم اٹس اے گروپ آف 8 کاؤنسلرس. اچھا، اور اسٹاف کتنا ہے؟ ہاں مطلب اگر ریشیو دیکھیں تو اسٹاف اراؤنڈ انٹرنیشنل اور نیشنل ملا کے آئی تھنک اٹس مور دین 4,000. ریئلی؟ واو، Yes. دیٹس اے لاٹ. اٹس اے لاٹ. رائٹ. اچھا آپ تو کو معلوم ہوگا کہ ہاں یو این کے بہت سارے آفیسز ہیں. ہاں فار ایگزامپل یو این ایف پی اے, یو این ویمن, یو این آپس, ایف اے او, یو این ایچ سی آر, یونیسیف, ڈبلیو ایف پی, ڈبلیو ایچ او, دیر از اے لانگ لسٹ, یو این او ڈی سی, بہت سارے آفیسز ہیں نا. تو 8 کاؤنسلر ان سب کو کرتے ہیں ڈیل، ان سب کے ساتھ؟ جی ان سب کے ساتھ چوائس ہوتی ہے اسٹاف کی. تو جیسے ڈبلیو ایف پی کا کاؤنسلر ہے, اس کی پریفرنس پرائرٹی اپنا اسٹاف ہے, رائٹ. یو این ڈی پی کا آفس ہے, اس کو میں سروسز پرووائڈ کرتی ہوں. ایف اے او کو میں سروسز پرووائڈ کرتی ہوں. یو این ایف پی اے کو, یو این ویمن کو, یو این آپس کو. مشن بھی ہے وہاں پہ, وہ صومالیہ سپورٹ مشن کہلاتا ہے, ان کے 4 کاؤنسلرز ہیں. اٹس اے ہیوج مشن. پھر اس کے علاوہ پیس کیپنگ فورسز ہیں, ان کو سروسز جو ان سوس کے یعنی صومالیہ سپورٹ مشن ہے کہ جو کاؤنسلر ہیں وہ ان کو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. بٹ اسٹل وی آر not enough, right? That's what I was thinking. still we are not enough. Haan, that was my point. Just 8 people for so many people. Can I ask you about the safety issue that you guys experience anywhere? 200 کے قریب کنٹریز میں ان کے یو این کے یونائٹڈ نیشنز آفیسز کام کر رہے ہیں. ٹھیک. غزہ میں, جروسلم میں, عراق میں, سیریا میں, لیبیا میں یو این آفیسز ہیوج لیول پر ہیں, اور وہ وہاں کے کاؤنسلرز بھی ہیں موجود ہیں وہاں بھی. اسٹاف کاؤنسلرز موجود ہیں, اور وہ دے ٹرائی. لیکن جب بہت زیادہ سچویشن خطرناک ہو جائے تو پھر وہاں سے ایویکویشن ہو جاتی ہے. جیسے بہت سارا اسٹاف جو کہ لیبنان کا ہے یا غزہ کا ہے, دے آر انٹو جارڈن اور ایجپٹ, دے آر ورکنگ فرام دیئر. Okay, so they have been evacuated. ٹھیک ہے. Yes, they have. اسی طرح سے یو این اسٹاف جہاں بھی ہوتا ہے اس کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی پہ بھرپور کام ہوتا ہے. لائک یو این کی ایک آفس ہے جس کا نام ہے ڈپارٹمنٹ آف سیفٹی اینڈ سیکیورٹی. میری رسپانسبلٹی اور رول ایز اسٹاف اسٹریس کاؤنسلر ان کے ساتھ ہے. Okay. Because their services are protecting UN staff safety and security is their role. So not only the physical safety and security, but also the mental safety and security, emotional safety and security. یہ بھی UNDSS کا role ہے. So I am which with is them. so important. ٹھیک ہے. تو نائمہ, اگر کوئی سیفٹی ایشو ہو جاتی ہے کہیں بھی, is there anything else that the UN can do? سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یو این اپنی آواز ضرور اٹھاتا ہے. they raise, they flag it. جہاں کہیں انجسٹ ہے, وائلنس ہے, ٹارچر ہے, جہاں بھی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, سیریس ہیں لوگوں کے لیے, وہاں کی پبلک کے لیے, یو این اپنی وائس ریز کرتا ہے, پروٹیسٹ کرتا ہے. سیکیورٹی کاؤنسل میں اس سلسلے میں بہت ڈسکشنز ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو یو این ایجنسیز یعنی یو این کے جو آفیسز ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ پبلک کو سپورٹ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو جو آپ لوگ ہو, جو اسٹاف ہیں, ان کی پروٹیکشن کے لیے the only action they have is evacuation?
first they protect us at that place ठीक है. जिसमें restrictions होती हैं, limitations होती हैं हम्म. कि इस जगह से आगे नहीं जाना. Okay. प्रोटोकॉल्स है ना Right, right. हम्म. कि सिटी में नहीं जाना. हम्म. ठीक है. हम्म. मिसाल के तौर पे हम कोई टाइम था कि हम बड़े आराम से हमसायों के बच्चे बच्चियों के साथ मिलके, यानी मेरी एज फेलोज जो थे गुलबर्ग में हम रहते थे, बड़े Right. आराम से हम खेलते थे. शाम को बैडमिंटन खेल रहे हैं, संडे को इकट्ठे किसी एक घर में नाश्ता कर रहे हैं. लेकिन आज के वक्त में हमारा बच्चों को हमसाये के घर में भेजना इतना आसान नहीं रहा. हम्म. सो हम उसको अवॉइड करते हैं. हम्म. ये एक सेफ्टी मैयर है ना. हम्म. लाइक Right. डार्क में हमने नहीं, जब अंधेरा हो गया है तो हमने नहीं निकलना. हम्म. राइट. हम्म. कि सेफ्टी पहले आती है. हम्म. सेफ्टी पहले आती है. मैं अपने आप को सेफ करूंगी तो फिर मैं किसी दूसरे को सेफ कर पाऊंगी. सो जो Right. हमारा काम है जिस जगह पे, वो वहां पे हमें प्रोटोकॉल्स को 100% इम्प्लीमेंट करना होता है, मेक श्योर करना होता है कि हम उसको फॉलो करें. आपका सवाल एक इनकम्प्लीट रह गया. आपने कहा था कि हाउ डू आई केयर अबाउट माई सेल्फ. हाँ, और ये कि हाँ, सो मच स्ट्रेस, राइट. आपकी जो करंट पोजीशन है उसमें तो स्ट्रेस है और आप और लोगों को सिखाती हैं, बट हाउ डू यू डील विद इट? सो लेट्स कम बैक टू दैट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक बड़ा सादा सा जुमला है ना, जो जब हम एयर ट्रेवल करते हैं, जब टर्बुलेंस आती है तो एयर होस्टेस हमें कहती है कि पहले अपना मास्क पहने और फिर आपके साथ जो बैठा हुआ है उसे मास्क, बच्चा है या कोई बूढ़ा है उसको मास्क पहना है. इसमें बड़ी लॉजिक है. सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ फर्स्ट सो वी कैन गिव द बेस्ट केयर टू अदर्स. सो केयर ऑफ द केयर गिवर इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. मैंने बहुत अपनी रूटीन में इस चीज को रखा हुआ है. एक तो मैं अपनी मेंटल हाइजीन पे बहुत काम करती हूँ. फिजिकल हाइजीन के बारे में तो हम सभी कॉन्शियस हैं, मेजॉरिटी कॉन्शियस है, लेकिन मेंटल हाइजीन कहाँ पे मैं बहुत फटीग्ड फील कर रही हूँ, कहाँ पर मैं ओवरबर्डन्ड हो रही हूँ, कहाँ पे मेरी थॉट्स मुझे तंग कर रही, मैं फौरी तौर पे माइंडफुलनेस पे आ जाती हूँ. वो जैसे उसकी मिसाल है वार्डरोब है ना. अगर आप 1 वीक 2 वीक उसको यूज करें, रीअरेंज ना करें, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा. ना कोई शर्ट मिलेगी, ना कुछ और पहनने के लिए ट्राउजर मिलेगा, कपड़े मिलेंगे नहीं. एंड वी रश के ओके मैं कुछ रेडी टू वियर ले लूं. लेकिन जैसे ही हम उस सब को निकाल के सेक्शन वाइज रखते हैं, and we got surprises. Oh, I have this thing as well, I have that thing as well, and I don't need to buy more clothes. So वो जो rearrange करना है और उनको कुछ sections में रखना है, it is very much with us as human being. और खास तौर पर जो working women है या कोई भी है working person, so उसको ओवरलोड होने से बचाने का बेहतरीन तरीका ये है कि आई सिट विद माई ओन सेल्फ, चेक विच थॉट इज डिस्टर्बिंग मी, एंड देन आई ईदर थ्रो इट आउट in the way that this is not a useful thought, or I do lot of deep breathing, I meditate, I walk, I sit beside the beach. हमारे कंपाउंड के पास ही बीच है. So taking fresh oxygen inside. ये सब मेरे लिए, मैं पर्सनली मैं समझती हूँ कि ये मुझे डिस्ट्रेस करता है. मैं स्ट्रेस को कम करती चली जाती हूँ. एंड देन आई टेक अ गैप. और तो और जब मेरा मूड इस तरह से थका हुआ होता है तो मैं तो चार्ली चैपलिन की पुरानी फिल्म देख लेती हूँ. बहुत मजा आता है. लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है, बिकॉज आपकी पूरी बॉडी आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा है. एंड जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो अगर आप अपने ब्रेन का ध्यान नहीं रखेंगे और अपने माइंड का ध्यान नहीं रखेंगे, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, तो फिर तो दैट्स इट. देन यू नो इट कंट्रोल्स एवरीथिंग, ऑल योर ऑर्गन्स. एंड वी गेट सिक. Physically we get sick.
Absolutely, physically. And I think बिल्कुल यहाँ बिल्कुल नाइमा प्रॉब्लम ये भी है कि लोग नहीं जाते बिकॉज ऑफ द स्टिग्मा, या शाय फील करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और जब नहीं जाते तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. देन दे नीड psychiatric help, which is much much more intense than just going to a therapist इंटेंस time एंड पे. कॉम्प्लेक्स. हाँ. ये वही ना कि स्टिग्मा को दूर करने के लिए हमें एजुकेट करना है, हमें अवेयरनेस फैलानी है, और बिल्कुल. उसको पूरी शिद्दत के साथ, पूरी शिद्दत. हालांकि लफ्ज शिद्दत मुझे पसंद नहीं है, लेकिन इसकी एजुकेशन और अवेयरनेस बहुत फोकस होके जगह जगह, हर जगह सब लोगों को ये सिखाना, इसका बताना इसका बहुत जरूरी है कि जहां हम बैठे 2-3 बातें लाजमी करें. एक, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में, कि जैसे हमारी फिजिकल डिजीजेज हैं, जिस्मानी अमराज हैं जिसके लिए हम भागे जाते हैं, भागे ना जाएं, 2 गोली डिस्प्रिन, पैनाडोल हमें हर मर्ज का इलाज नजर आती है, एंड वी आर वेरी इजी, हमारे बैग में मौजूद होता है, हमारे पॉकेट्स में मौजूद होती है. यही चीज कि अगर मेरा दिल परेशान है, मेरा जहन स्कैटर्ड है, मुझे दबाव यानी स्ट्रेस है, एंजाइटी है, मुझे मायूसी आ रही है, डिप्रेसिव स्टेट, आई डोंट से डिप्रेशन, डिप्रेसिव स्टेट है, तो मुझे उसके बारे में बात करते हुए नहीं झिझकना, उसको शर्म के तौर पर नहीं लेना, उस सिलसिले में खौफ नहीं करना. जिस तरह से बाकी अमराज का इलाज है, इसी तरह से इन चीजों के इलाज भी मौजूद है. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. गो के प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट ज्यादा नहीं है हमारे मुल्क. बहुत सारी लड़कियां लड़के अब साइकोलॉजी का सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, पढ़ते हैं, मास्टर्स करते हैं, ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी अगर आबादी का प्रोपोर्शन देखा जाए तो उस हवाले से वी डोंट हैव इनफ mental health professionals, especially into remote areas or into far off areas. Like किसी बेसिक हेल्थ यूनिट में मैंने नहीं देखा कि किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को अपॉइंट किया हो. हॉस्पिटल्स में भी बहुत कम होते. सो ये एक बहुत बड़ा इशू है, और ज्यादातर बीमारियों की वजह यही 3-4 चीजें. तो कि जहाँ पे वो प्रॉब्लम शुरू होती है, we must consult someone. And you were telling me about your experience when you started teaching at Vadath Road College. So Yes, very how right. about sharing a little Government. bit? Yeah, that was my first job in a very young age, or it was a wonderful experience. You started the psychology department at Vadath Road College, right? वो initially जब मेरी posting हुई थी तो I was against some other subject, like I think it was history या geography, जिसके against मेरी posting की गई थी किसी और college में. So that was the risk, because if that person is coming, then I have to go back and wait. So fortunately, after a few months, I was posted into government college for women, Vadath Road, where I have proper psychology seat, and there was not even a single student of psychology over there. Really? So I used to go to different classes and motivated them that you opt this subject. And psychology is always attractive for the students. So they very soon, I think, with less than a month, I could have, or rather in 2 weeks, I could have more than 30 or 40 students in 1 year. That was the first year for my first class over there. वो students आपको हैरानी होगी, some of them are still in touch with me. तो फिर then it expanded. Even I left, but they started the master's classes over there, which is still over there. They are teaching to master's classes. That's so wonderful. It was a seed. It was a seed which now become like a tree. I also remember, I have very pleasant and beautiful memories. Your mother, she allowed me to do anything. I mean, every idea which was practically possible, she allowed me to do it. For example, I could manage
one of the section for psychology. I used to go to publishers to ask them, please donate us, because the budget was very limited. I used to call to the publishers or the bookshop dealers, please come and have an exhibition in the college, and you exhibit your books and then donate even 1 or 2 books. But then we used to do lot of activities. So organizing the sports day, organizing the mushaira, organizing the other activities. It was fun. It was a very memorable time Lovely. over there. Professor Simi, जो हमारी principal, My mother. Simi साहब, yeah, she was also a psychologist. Yes. उन्होंने teach ही किया था ज़्यादातर. टीच किया था. और वो चूंकि खुद इस सब्जेक्ट की थी, so she was always very supportive. मैंने आपको बताया कि टीचिंग में मुझे इंटरेस्ट तो बहुत है, आज भी है, कल भी था, लेकिन मुझे I wanted to do something for the community. I had an idea. I still, I'm thinking on such lines that my community can benefit from my subject. तो उसमें फिर जैसे ही मुझे मौका मिला, I was doing my MPhil, तो मुझे मौका मिला कि मैं जैसे दस्तक में सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी. I found that this is more fulfilling. This is more good for the women, for the girls, for the children. तो वहां से मैंने 6 साल बाद 18th ग्रेड के लिए अप्लाई किया, मेरी सिलेक्शन हो गई. देन फिर मेरा बारी आ रही थी 19th की, बट आई लेफ्ट गवर्नमेंट जॉब. और फिर इस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ प्रोजेक्ट बेस्ड काम किया, और देन आई वाज सेलेक्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस. माशाल्लाह. तो शायद मेरा टेम्परामेंट अल्हम्दुलिल्लाह था है. I feel more happy and satisfied working with the people. No, your contributions are amazing. I am so impressed. Thank you. And I'm so glad that you took the time to talk with me. It's so inspiring जो आप काम कर रही हैं. It was lovely talking with you. Thank you so much. Appreciations to you who thought about me. Khuda Hafiz. Khuda Hafiz.